बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, बल्कि ताज़ा तरीन नहीं कहना चाहिए, अहम ख़बरें हैं और लम्हा फ़िक्रिया वाली ख़बरें हैं, सोचने वाली। आज GHQ रावलपिंडी में फार्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ और ये सिर्फ कोर कमांडर्स का नहीं था बल्कि फार्मेशन कमांडर्स। कोर कमांडर्स में सिर्फ होते हैं 3 स्टार जनरल ज़्यादातर, बाकी 1-2 अफसर होते हैं जो कि 2 स्टार होते हैं, यानी कि मेजर जनरल भी उसमें शरीक होते हैं। बाकी सब के सब जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनको कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। उससे बड़ी बैठक वो होती है फार्मेशन कमांडर्स की, जिसमें फिर मेजर जनरल भी आते हैं, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 कोर्स में जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, उसमें 2 स्टार और 3 स्टार जनरल भी होते हैं। ये ज़रा बड़ी बैठक होती है। ये आज हुई है रावलपिंडी में, सारा दिन रही, काफ़ी डिटेल्स। और इसका जो बैकग्राउंड था, वो जो प्रेस रिलीज़ आया है, उससे हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो सकता है कि इसका बैकग्राउंड क्या था। पहले मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ, पहले वो ज़रा वो देख लें, उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा और मज़ीद कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊँगा इसी तनाजुर में। और फिर टॉप ट्रेंड जो कुछ चल रहा है वो भी आपको बताऊँगा, आखिर क्या वजह है कि ये नौबत आई, ये सूरत हाल आई। क्या इस सूरत हाल का इदराक नहीं किया गया था? ये बड़ी ही सोचने की बात है। और क्या पाकिस्तान के करोड़ों आवाम जो हैं, क्या उनके अक्ल शऊर को पहले परखा नहीं गया था, जांचा नहीं गया था तो वो क्या सोचते हैं? और पहले आखिर इसकी रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? एकेडमिक तरीके से, लॉजिक के साथ, विजडम के साथ ये सोचने वाली बात है। कॉन्फ्रेंस के जो मंदरजात सामने आए हैं, जो प्रेस रिलीज सामने आया है, वो है कि कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर कमांडर्स, स्टाफ ऑफिसर्स और फार्मेशन कमांडर्स की शिरकत हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने सदारत की है इसकी, और उसमें जितना भी फार्मेशन ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में डिस्कशंस हुई हैं। लेकिन जो मेन मौजू था इस कॉन्फ्रेंस का और मेन मकसद था, वो मैं आगे जाके आपको बता देता हूँ। कोर कमांडर्स का अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्त नोटिस लिया। ये रेयर होता है, ये जो प्रेस रिलीज़ आई है बहुत रेयर है, और इजलास भी गैर मामूली था और बहुत ही गैर मामूली था, इंटरनल सिचुएशन पे था। और उसमें शुरका ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हालिया प्रोपेगेंडा जो मुहिम है उसके बारे में, और फिर बाज़ अनासर की तरफ से गुमराह कुन मुहिम के ज़रिए इदारों और आवाम के दरमियान जो खलीज पैदा की जा रही है उस पर बात हुई, और उसको भी गुमराह कुन करार दिया कि ये जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, जो कुछ हो रहा है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतना नहीं हो रहा, उसकी रीज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारे कवानीन, बहुत सारी गिरफ्त और उसमें फ़िल्टर्स हैं, चेक्स हैं, बहुत सारे दरमियान में आ जाते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कुछ लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन टूल्स आ चुके हैं। हर आदमी, हर शहरी जो है उसकी दस्तरस है, हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास उसका ट्विटर अकाउंट है, सोशल अकाउंट है, डिजिटल मीडिया पे वो एक्टिव है, बहुत सारी मेजॉरिटी, और इनमें ज़्यादा यूथ है। कौमी सलामती कहते हैं जी, अब शुरका ने, यानी कि बिलअमूम यही होता है कि आर्मी चीफ़ की तरफ से सब कुछ किया जाता है और एक जारी कर दिया जाता है। तो इसमें शुरका की तरफ से, यानी कि शुरका ने इस पर कहा कि बाज़ अनासर गुमराह कुन मुहिम के ज़रिए इदारे और आवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। कौमी सलामती हर चीज़ पर मुक़द्दम है। पाक फ़ौज हमेशा मफ़ाहमत के बग़ैर, कंप्रोमाइज़ किए बग़ैर रियासती इदारों के लिए खड़ी रहेगी। पाक फ़ौज हमेशा बिला इम्तियाज़ रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। फ़ोरम के शुरका का असीरी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, वर्ड यूज़ किया गया है कॉन्फिडेंस। शुरका का काम, शुरका का आइन और कानून की हुक्मरानी मुकद्दम रखने पर क़यादत पर एतमाद का इजहार।
کیا گیا اور پاک فوج نے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام تر حالات میں اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف دفاع جاری رکھا جائے گا۔ فوج آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کاربند ہے اور رہے گی۔ ہم پروپیگنڈا مہم چلانے والوں تک پہنچ چکے ہیں۔ فوج ملک کی سلامتی پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ اب آتے ہیں ذرا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیونکہ ٹاپ ٹرینڈ جو ہے سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ سارے کا سارا اور ہے تحریک عدم اعتماد کے پس منظر میں۔ اس سے لے کے اب تک ٹاپ پہ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس میں ملینز 3 ملین سے زیادہ یعنی کہ آلموسٹ 4 ملین سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ایک سلوگن وہ گیا اور وہ 4 دن سے یہ چل رہا ہے، اس کو نہیں ہٹایا جا سکا۔ پھر اس کے نیچے بہت ہی مغلظات ہیں، اس کے بعد ہماری ملٹری لیڈرشپ کے خلاف چل رہا ہے اور اس کو بھی نہیں ہٹایا جا سکا۔ اور جو کام بھی آپ کرتے ہیں پھر ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو تقویت دے رہی ہیں۔ ایک تو تحریک عدم اعتماد اگر معمول کی ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل میچ تھا، اپوزیشن حکومت میں ہوتا رہتا ہے۔ ماضی میں بھی تحریک عدم اعتماد آتی رہی ہیں، وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف آئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف آئی اور آئی چودھری کے خلاف آئی، انہی میں سے ایک تحریک عدم اعتماد یہ بھی تھی۔ لیکن اس دوران جو کچھ ہوا رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک لیٹر بھی آ گیا، خط بھی آ گیا اور خط نے مزید کر دیا۔ پھر ایک اور بات ہے، آخر یہ خلیج کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ بات اس میں کوئی ایندھن بھی لوگ ڈال رہے ہیں، یعنی کہ سٹارٹ ہوا لیکن اس کی بیس موجود ہے۔ میں اپنے صرف یہی کہوں گا، اپنے معتبرین سے یہ کہوں گا کہ اس پہ غور کریں۔ جس چیز کا، جس خدشے کا ہم کہہ رہے تھے اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے ہوپ خود دی، امید خود دی، ایک روشن پاکستان ہم نے خود دکھایا، ان کو ایک ہوپ دے دی۔ اور وہ ہوپ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وہ ہوپ شروع ہوئی تھی پاناما سے، اور پاناما کے بعد کہاں سے شروع ہوئی؟ پاناما کے بعد شروع ہوئی جب نریندر مودی آیا جاتی عمرہ، وہاں سے شروع ہوئی۔ جب سجن جندال آیا مری میں، وہاں سے شروع ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کے بعد پھر بیک ڈور چینل پہ ان آفیشل جو روابط تھے اس وقت کی حکومت کے، مودی حکومت اور منموہن سنگھ حکومت سے، وہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ تو یہ ساری باتیں جب ہم نے خود لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو بتایا کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہیں، یہ پولیٹیکل ڈیلرز ہیں، ان کے تجارتی مقاصد ہیں، ان کے تجارتی روابط ہیں، ان کے تجارتی مفادات ہیں، کاروباری مفادات ہیں۔ پھر ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اسرائیل میں بھی کاروبار ہیں۔ پھر ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ ڈان لیکس کے ذمہ دار ہیں۔ پھر ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ میمو جو منصور اعجاز والا آیا تھا یہ وہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے خود ان کو قوم کو بتائیں، قوم کی یوتھ کو تیار کیا، سب نے مل کے۔ پوری کی پوری ریاست اس وقت اس نیریٹو کے ساتھ کھڑی تھی، پوری کی پوری ریاست۔ یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا کہ پاکستان سے خاندانی سیاست کو ختم کرنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی لے کے آنی ہے، اور یہ چند خاندانوں کی جو حکومت اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ تو ہمارا مشترکہ ایجنڈا تھا، یہ تو عوام کا اور ہم سب کا مشترکہ ایجنڈا ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر پاناما شروع، پاناما پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا، اور تمام ریاستی ادارے سول ملٹری ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد فیصلے آئے۔ اس فیصلے کے بعد، اس فیصلے کے دوران کتنی دھمکیاں نہیں دی گئیں، وہ سب کی سب دھمکیاں ریکارڈ پر ہیں۔ کیا کیا گفتگو نہیں ہوئی وہ ریکارڈ پر ہے، وہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد لوگوں میں، انہی نوجوانوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، خواتین میں ایک حوصلہ ہوا کہ نہیں، ریاست پاکستان اب ڈٹ گئی ہے، وہ ان کے سامنے نہیں جھکے گی۔ گاڈ فادر، سسلین مافیا، یہ کس نے بتایا اس قوم کو، ان نوجوانوں کو، ساری یوتھ کو، کروڑوں لوگوں کو؟ یہ ہمارے اداروں نے بتایا، سول ملٹری اداروں نے بتایا۔ یہ اتنا کچھ ہوا جب ہم نے یہاں تک لے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ جب ریورس گیئر لگ رہا تھا تو اس میں
یہ فلٹرز کیوں نہیں لگائے گئے، یہ کیوں نہیں روکا گیا؟ کیونکہ لوگ وہیں کھڑے ہیں۔ لوگوں کو جب آپ صحیح راستے پر ایک صحیح ٹریک پہ چلا دیں تو لوگ اس پہ، پاکستان کے عوام اس پہ چلنا شروع ہو گئے تھے، لوگوں کو امید آ گئی تھی تو اس پہ چل رہے تھے۔ اب یکا یک ایک ریورس گیئر لگا آنن فانن، اور پھر یہ سارے کا سارا ریورس کر دیا گیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی 2 دفعہ حکومت ختم کی گئی کرپشن کی بنیاد پہ، نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی 2 دفعہ کرپشن کی بنیاد پہ، تیسری دفعہ ختم کی گئی اداروں سے تصادم کی بنیاد پہ، یہ ہوا 4تھی دفعہ ختم کی گئی، تیسری دفعہ ختم کی گئی کرپشن کی بنیاد پہ۔ تو یہ سارا کچھ جب ہو رہا تھا، ایک طرف آپ نے یہ پوری قوم کو، پورے میڈیا کو، یوتھ کو یہ لگا دیا، اور لوگوں نے اور ڈٹ کر مقابلہ بھی کرنا شروع کر دیا، صبر کر رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، مہنگائی پہ بھی وہ تنگ تھے لیکن نہیں بول رہے تھے، اور جو مصیبتیں تھیں وہ تنگ تھے لیکن نہیں بول رہے تھے۔ تو بہرحال اب یہ جو کچھ ہم صرف اسی پریس ریلیز تک رہتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ابھی سوچیں، اس کے بعد جو ایک انتہائی نرم، اور ابھی تک بھی یہ سارے لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں، یہ مسئلہ ہے کہ ان کے دل ٹوٹے ہیں، ان کے ارمانوں کا قتل ہوا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، اور اس لیے وہ اپنا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ جو مغلظات ہیں ان کی کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، مغلظات کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور نہ ہی جو جانے والے وزیر اعظم ہیں وہ۔ ایون عمران خان صاحب کی میں بات بتا دوں کہ انہوں نے اپنے منسٹرز جو ان کی کابینہ کے لوگ تھے، اس وقت کور کمیٹی میں ہیں، انہیں سختی سے منع کیا ہے، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی کے اور اپنی لوگوں کو کہ ہم نے کسی ادارے کے خلاف سول اور ملٹری ہم نے نہیں جانا، اور کوئی گفتگو ہم نے پبلک میں نہیں کرنی، اور ہم نے وہ نہ تو رویے رکھنے ہیں، نہ وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ نے کیا تھا، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے کیا، وہ رویہ ہمارا نہیں ہوگا، ہمارا رویہ انتہائی سوبر ہوگا، اور ہم پبلک میں جائیں گے۔ اور اس لیے اتنے لوگوں کے جو سارے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہیں، جو ابتدائی طور پہ جتنے بھی، اس میں موسٹلی اکاؤنٹس باہر کے ہیں، اوورسیز پاکستانیز۔ اب اوورسیز پاکستانیز کا میں آپ کو بتاؤں کہ اوورسیز پاکستانیز، اب یہ خبر چلی، اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا، مسئلہ ہے کہ بنیاد ٹھیک کریں، اس میں دانستہ نادانستہ جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، امانت واپس لوٹانے کی ضرورت ہے، اگر نیوٹرل تو پھر فل نیوٹرل، تو امانت واپس لوٹانے کی ضرورت ہے۔ لوگ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جتنا مرضی آپ نیریٹو بنا لیں، سارے مل کے، یہ اپوزیشن کے لوگ، سارے اپوزیشن کے لوگ مل کے بھی نیریٹو بنا لیں، نہیں بنا سکیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی غور طلب ہیں۔ اب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کتنے پریشان ہیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، ہنڈی کے ذریعے پیسے آتے تھے، کروڑوں اربوں ڈالر ہنڈی کے ذریعے آتے تھے پرائیویٹ چینل سے، لیکن پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا، عمران حکومت نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ دیا، پیسے جمع کرائیں اور فل فور لیں، اور یہ دنوں کا انتظار لیگل وے میں۔ تو پاکستان پہ اعتبار کر رہے تھے لوگ، پاکستان کی گورنمنٹ پہ، پاکستان کے اداروں پہ، اور اس میں 4 ارب ڈالر سے زیادہ پیسے اوورسیز پاکستانیز کے ڈپازٹس ہیں۔ 4 ارب ڈالر، ہم 50 کروڑ اور 1 ارب ڈالر کے لیے بھکاری بنتے ہیں اور جاتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں، وہ کوئی 1 ارب دیتا ہے، کوئی 2 دیتا ہے، کوئی 3 دیتا ہے، اور اس کے لیے شرائط اتنی، وہ ایک الگ ہے، ندامت، امبیرسمنٹ وہ الگ ہے۔ تو یہ 4 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں، اور ابھی بھی اعتبار کر رہے ہیں لوگ۔ اپریل کے 11 دنوں میں 8 کروڑ 60 لاکھ ڈالر 11 دنوں میں صرف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں آئے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو کہ نئے پاکستان کو دیکھ رہے تھے کہ پاکستان بہتر ہوگا، ہمیں خاندانی اور وراثتی سیاست سے نجات ملے گی، خاندانی وراثتی جمہوریت سے نجات ملے گی، اور آگے کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اور جب یہ فیصلے ریاست پاکستان کی سطح پہ ہوئے تھے، کوئی ظاہر ہے کوئی پرائیویٹ پرسن نے تو نہیں کیے تھے،
یہ سرکاری سطح پہ فیصلے، ریاستی سطح پہ فیصلے ہوئے تھے کہ اب ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ چیز ہیں، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہماری غلطی موجود ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہمیں روکنا چاہیے تھا، کم از کم ہمیں روکنا چاہیے تھا اس کو، اور اس کو کسی اور طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ تو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ جو آج ڈسکشن ہوئی ہے بند کمرے کی بڑی بیٹھک میں، اس بڑی بیٹھک میں ڈسکشن کی جو بنیاد ہے، محرکات ہیں، ان پہ ضرور یہ غور بھی کیا ہوگا، ان پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ان کو ہٹائے جانے کے بعد پوری رات پاکستان کے عوام سڑکوں پہ تھے، اس میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ وہ گئے ہیں، قومی ترانہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تھا موسٹلی، اور اس میں کوئی لیڈر نہیں تھا۔ لوگ گئے ہیں، جا کے انہوں نے ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، سولیڈارٹی شو کی ہے، اور واپس اپنے گھروں پہ چلے گئے ہیں۔ نہ کوئی گاڑی ٹوٹی، نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کوئی مار کٹائی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا، نہ پولیس کو آنا پڑا۔ تو وہ ہے اس وقت ہوا جب عمران خان معزول ہو چکے تھے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی تھی، اور وہ اپنے گھر میں تھا۔ تو اس لیے جناب ابھی بھی وہ پازیٹیو ہے بندہ، تو اس پازیٹیوٹی کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں، وہ گزارشات جو کہ ہمیں غور کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ فلٹرز لگائیں، قدغنیں لگائیں، یہ کریں وہ کریں، ساری چیزیں ریکارڈ بھی آ بھی جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ جن کے ہیں ان کے پاسپورٹس بلاک کر دیے جائیں، ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیے جائیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، اس سے نفرت بڑھے گی۔ یہ جو ابھی اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آنیسٹلی وہ ہے، لوگوں کا دکھ ہے، ان کے ارمانوں کا قتل ہوا ہے، اور وہ پورے کا پورا پیکج واپس آ گیا ہے، جس پیکج کے بارے میں پچھلے 6 سالوں میں ایک لوگوں کا ذہن بنایا، ذہن سازی کی گئی۔ پچھلے 6 سالوں میں، پونے 4 سال یہ اور 2 سال اس سے پہلے والے، لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہے، یوتھ کو تیار کیا گیا، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ تو جناب یہ پارٹنرشپ تھی پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے، اور اس پارٹنرشپ کو برقرار رہنا چاہیے۔ میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، عام انتخابات کروائیں، اس سارے قضیے سے نکلیں، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اور جو جیتتا ہے اس کے حوالے کریں، اور یہ ورنہ یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ کبھی آپ ایک کے ہاتھ ہوں، کبھی آپ کے دوسرے کے ہاتھ ہوں، کبھی تیسرے کے ہاتھ ہوں، کبھی چوتھے کے ہاتھ ہوں، بلیک میل ہوتے رہیں گے اور انڈر پریشر رہیں گے۔ یہ بلیک میلنگ، انڈر پریشر، یہ سارے پریشر ختم ہو جائیں گے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، جان چھڑوائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔